अस्सलाम वालेकुम। मेरी फूफो हर माह अपने पैसों से एक गरीब लड़की की शादी करवाती थी। सब इनको दुआएं देते थे, लेकिन मेरे घर वाले कहते थे फूफो बदकिरदार है और गंदा काम करती है। जब मेरी शादी का वक्त आया तो मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे। मैंने छुपकर शादी के पैसे फूफो से ले लिए, क्योंकि मेरी फूफो मेरी शादी करवाना चाहती थी। लेकिन शादी की पहली रात ही मुझ पर अज़ाब टूट पड़ा, जब आज मैं 22 साल की हो गई थी। मेरे घर में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मेरी सालगिरह का सारा एहतमाम मेरी फूफो की तरफ से किया गया था। फूफो शाहज़ा ने बहुत से खानों जैसे कि बिरयानी, मटन कौरमा, रशियन सैलेड, आइसक्रीम और केक वगैरह का इंतज़ाम खुद अपने पैसों से किया था। सब चीज़ें फूफो ने मेरी पसंद को मद्देनज़र रखकर ही बनाई थी। फूफो ने स्पेशली मेरे लिए एक बहुत प्यारी लॉन्ग ब्लू फ्रॉक भी खरीदी थी, और तो और फूफो ने मुझे बहुत महंगा मोबाइल भी तोहफे में लेकर दिया था। लेकिन ना जाने क्यों मुझे मगर फूफो ये सब करता देख मेरी अम्मा इन्हें हकारत भरी नज़रों से देख रही थी। फूफो मुझे वो इंतहाई कीमती और महंगी तरीन फ़्रॉक पकड़ा कर कहने लगी, तुम ये पहन कर अच्छे से तैयार होकर आओ, मैं तब तक दस्तरखान लगाती हूँ। इतनी देर तक भाईजान भी आ जाएंगे, फिर सब बड़ों की मौजूदगी में तुम केक काटना और फिर हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। मैं फूफो की बात से इत्फाक करते हुए फ़ौरन से खुश होती हुई हाँ में सर हिलाने लगी, और फिर फूफो के हाथ से फ़्रॉक पकड़कर कमरे में तैयार होने चली गई। थोड़ी देर बाद ही अच्छे से तैयार होकर बाहर सहन में आई तो फूफो ने अब तक दस्तरखान सेट कर लिया था। फूफो ने मुझे देखते ही गले लगाया और सालगिरह की मुबारकबाद दी। उन्हें तो मेरी 2-4 तस्वीरें बनाई। इतनी देर तक अब्बा लोग भी आ गए। अब्बा ने मेरे सर पर मोहब्बत से हाथ रखकर मुझे विश किया, जबकि फूफो को देखकर अचानक ही अब्बा की आंखों में ढेरों नफरत छलकने लगी। मुझे फूफो के साथ अब्बा का ऐसा रवैया बहुत दुख दे गया। मैं समझने से कासिर थी कि अचानक अब्बा और घर के बाकी सब लोग फूफो से इतनी नफरत क्यों करने लगे हैं। फूफो में तो अब्बा की जान बसती थी, तो फिर अचानक ये सब क्या हो गया। मैं जब भी अम्मा से इस सब की वजह पूछती तो अम्मा का जवाब सुनकर मैं हैरत व बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला हो जाती, क्योंकि अम्मा कहती तेरी फूफो गरीब और मजबूर लोगों की बेटियों की ज़िंदगी का सौदा करती है, मासूम लड़कियों की ज़िंदगियाँ बेचकर लाखों रुपए कमाती है। मुझे किसी तौर पे अम्मा की बातों पर यकीन नहीं आता था, क्योंकि फूफो तो पूरे मोहल्ले की गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी खुद अपने पैसों से करवाती थी। मोहल्ले के बहुत से लोग फूफो की बहुत इज्जत करते थे। फिर न जाने क्यों मेरे घर वाले फूफो को इज़्ज़त नहीं देते थे, बल्कि मेरे घर के तमाम ही अफराद फूफो को हकारत भरी नज़रों से देखते थे, और तो और बहुत ज़्यादा ताने भी देते थे। और इन सब रवैयों से मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि आखिर फूफो की असल हकीकत क्या है। क्या वाकई फूफो कोई बहुत गलत काम कर रही हैं जिससे मेरे घर वाले वाकिफ़ हैं। मैं इन्हीं सब सोचों को सर पर सवार किए बैठी थी कि अचानक फूफो की आवाज़ पर होश की दुनिया में वापस लौट आई। फूफो मुझे झंझोड़ के बोली कि अलीज़े गुड़िया चलो अंदर चलें, भाई साहब तो आ गए हैं, तो चलो अब केक काटें। हमारे अंदर कमरे में पहुंचने के कुछ ही देर बाद अम्मा, चाचा, चाची और दादी अम्मा सब अंदर चले आए। इन्हें जैसे ही अब्बा ने दस्तरखान पर नज़र दौड़ाई तो इनका पारा एकदम सातवें आसमान को छूने लगा, जबकि चाची और अम्मा तीखी नज़रों से फूफो को घूरने लगीं। अब्बा इंतहाई गुस्से से दस्तरखान की तरफ बढ़े और खाना उठा कर फेंकने लगे। साथ साथ शदीद कुदरे और तुर्श लहजे में फूफो से ऊंची ऊंची आवाज़ में कहने लगे, हमें तुम्हारे हराम के पैसों का एक लुकमा अपने हलक से नहीं उतारना। अपनी हराम की कमाई खुद तक महदूद रखो, इसे हम पर लगाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। तुम्हारी नाहक की कमाई को इस्तेमाल करके हमें अपनी आहरत हराम नहीं करनी। ना जाने कितनी मासूम बच्चियों और बेबस माओं की हाय तुम अपनी किस्मत में लिखवा चुकी हो। हम भी बेटी वाले हैं, हमें किसी की बदवा लेकर अपनी औलाद की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। तुम तो बेहिस हो चुकी हो, तुम्हें इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम में अभी इंसानियत बाकी है, इसलिए अंदर अपनी हराम की दौलत हम पर निछावर करने की कोशिश मत करना। सारा खाना बाहर सैन में गिराकर अब्बा अम्मा को साथ लिए फूफो पर एक हकीर निगाह डालकर कमरे से निकल गए। अब्बा के चाहते ही चचा चची भी नफरत से फूफो की तरफ देखकर बाहर चले गए। फूफो चुपचाप खड़ी अब्बा की बातें सुनती रही। अब्बा की बातें और उनके अमल ने फूफो पर कोई असर नहीं डाला था। वो खामोशी से ये सब होता देखती रहीं, और जैसे ही वो सब लोग बाहर चले गए फूफो इत्मीनान से मेरी तरफ देखने लगी, और फिर फूफो मेरे से मुस्कुराते हुए मेरे गाल पर हाथ फेर कर बाहर निकल गई थी, जबकि मैं तो अभी तक किसी मूर्ति की तरह एक ही जगह पर मुंजमद हुई खड़ी थी। मैं हैरान नज़रों से सारे कमरे को देखने लगी। मैं हैरान और परेशान सी खड़ी अभी तक अब्बा की बातों पर गौर कर रही थी
کیا پھوپھو واقعی معصوم اور غریب لڑکیوں کی زندگی کے ساتھ کچھ بہت غلط کر رہی تھیں؟ میرے دل نے بے اختیار مجھ سے یہ سوال پوچھا۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا تو اسی وقت میرے دماغ نے مجھ سے یہ کہہ کر ہوش کی دنیا میں بھیج دیا، اگر پھوپھو نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اگر پھوپھو کی کمائی حلال ہے، اگر پھوپھو میں انسانیت زندہ ہے، تو پھر پھوپھو نے ابا کو اپنے اعمال کی وضاحت کیوں نہیں دی؟ کیوں پھوپھو خاموشی سے ابا کی ہر بات سنتی چلی گئیں؟ کچھ تو غلط ضرور تھا، کوئی تو ایسا راز تھا جو مجھ سے مخفی رکھا گیا تھا، لیکن کیا تھا ایسا راز جس نے پھوپھو کا کردار مشکوک بنا دیا تھا؟ ان سب سوچوں کی وجہ سے میرا دماغ بہت بھاری ہونے لگا تھا، اس لیے میں فی الوقت ان سب سوچوں کو قابو کیے باہر صحن میں آ گئی، جہاں پھوپھو زمین پر بیٹھی ابا کا گرایا کھانا اٹھا رہی تھی۔ میں نے ایک نظر انہیں دیکھا، مجھے دیکھتے ہی پھوپھو مسکرا دی، لیکن نہ جانے کیوں مجھ سے مسکرایا نہ گیا، اس لیے خاموشی سے انہیں نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، لیکن اب گھر کی حالت عجیب گھٹن زدہ سی ہوتی جا رہی تھی۔ اماں اور چچی پھوپھو کو بہت باتیں سناتی، بہت کوسنے دیتی، جبکہ ابا اور چچا نے تو پھوپھو سے سلام تک لینا چھوڑ دیا تھا۔ پھوپھو روز اچھا خاصا تیار ہو کر ابا لوگوں کے گھر سے کام پر جانے کے بعد گھر سے نکلتی اور رات ابا اور چچا کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی گھر آ جاتی، مگر جب بھی گھر آتی تو ان کے پاس پیسوں کے موٹے موٹے بنڈل ہوتے۔ انہیں دیکھ کر میں حیران رہ جاتی، آخر پھوپھو کہاں جاتی ہیں ہر روز، اور پھر رات واپسی پر ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ میں جب بھی پھوپھو سے ان سب کے بارے میں پوچھتی تو وہ اکثر یہ کہہ کر ڈال دیتی کہ میں جاب پر جاتی ہوں، مگر یہ سننے کے بعد بھی میں مطمئن نہ ہوتی، کیونکہ ایک تو پھوپھو اتنا پڑھی لکھی نہیں تھی انہیں کوئی اچھی جاب ملتی، اور دوسرا یہ کہ تنخواہ تو مہینے کے آخر پر ملتی ہے، تو پھر پھوپھو آئے دن کہاں سے اتنے پیسے لاتی ہیں؟ دن بدن پھوپھو کی حرکتیں مشکوک ہوتی جا رہی تھیں۔ کبھی کبھی جب وہ گھر آتی تو ان کے چہرے پر گھبراہٹ چھائی ہوتی، اب جب بھی ان سے کوئی سوال پوچھتی تو ان کے چہرے پر سائے سے لہرانے لگتے۔ وہ ہمیشہ میری بات کو گول مول کر کے جلدی سے میرے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ پھوپھو کی یہ حرکتیں دیکھ کر اب مجھے پھوپھو پر شک ہونے لگا تھا، مجھے یہ جاننے کا تجسس ہونے لگا تھا، آخر پھوپھو ایسا کیا کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے پھوپھو کی حرکتیں اور حالت حد درجہ مشکوک ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن یوں ہی میں نے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک باہر سے آنے والی زوردار آوازیں مجھے پریشان کرنے لگیں۔ میں اپنا جوتا پہن کر جلدی باہر آئی تو اتنے سارے لوگوں کو کھڑا دیکھ کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان سب لوگوں کو پھوپھو کو کوسنے دیتی اور ذلیل کرتے دیکھنے لگی۔ وہ سب لوگ پھوپھو کو بازارو، گھٹیا، چال باز اور فریبی عورت جیسے غلیظ القابات سے نوازنے لگے، جبکہ پھوپھو آرام سے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھی مالٹا چھیل کر کھاتی رہیں۔ پھوپھو کو اس قدر ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے دیکھ میں غش کھا کر رہ گئی۔ میں حالی نظروں سے پھوپھو کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، کیا واقعی ابا میری سالگرہ والے دن پھوپھو کے بارے میں یہ سب سچ کہہ رہے تھے؟ کیا اب جو بھی یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں سچ ہے؟ کیا واقعی پھوپھو ایک چال باز اور فریبی عورت ہیں؟ اگر ہاں تو پھر پھوپھو ایسا کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں جو ان کی اس قدر ذلت کا سبب بن رہا ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر پھوپھو ان لوگوں کے باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ میں انہی سوچوں میں مگن تھی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کب سے وہ لوگ پھوپھو کو باتیں سنا کر چلے گئے ہیں اور کب پھوپھو بھی صحن سے غائب ہو گئیں۔ میں حالی صحن کو دیکھتے ہوئے چپکے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر میں ہر طرف موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر جو ہی رات ابا گھر آئے گھر میں دوبارہ شور گونجنے لگا۔ چونکہ صبح والا واقعہ ابا جان چکے تھے، اسی اب وہ پھوپھو کو اپنے سامنے کھڑا کیے باتیں سنا رہے تھے۔ ابا بے حد غصے میں لگ رہے تھے، لیکن پھوپھو کے چہرے پر بکھرے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ انہیں دیکھ کر ایک پل کے لیے مجھے لگا ابا واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھوپھو سچ میں بے حس ہیں، لیکن پھر مجھے پھوپھو کا وہ نرم لہجہ اور وہ شفقت یاد آ جاتی جو وہ اکثر میرے ساتھ روا رکھتی تھی۔ میں پھوپھو کے اس دوہرے رویے سے تنگ آ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ پھوپھو کا کون سا چہرہ سچ ہے اور کون سا چہرہ فریبی ہے۔ ابا کو یوں ہی پھوپھو پر چلاتے دیکھ میں خاموشی سے اندر چلی آئی، کیونکہ یہ تو اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ اس لیے میں خاموشی سے آ کر اپنے بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ صبح اماں کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ اماں نے مجھے اچھے سے ہلاتے ہوئے اٹھایا، پھر میرے ماتھے پر پیار کر کے بولیں، بیٹا اٹھو اور میرے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، اور پھر تمہیں اچھا سا تیار بھی ہونا ہے۔ میں نے الجھن بھری نظروں سے اماں کی طرف دیکھا تو وہ میرے الجھن کو سلجھاتے ہوئے بولیں،
کہ بیٹا آج شام کو تمہیں رشتے والے دیکھنے آ رہے ہیں۔ اماں یہ کہتے ہی میرے پاس سے اٹھتے ہوئے باہر نکل گئیں، لیکن مجھے پیچھے ہکا بکا چھوڑ گئیں۔ میں حیرت میں ڈوبی، یہ سوچنے لگی ابا یوں اچانک میری شادی آخر کیوں کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مجھ سے پہلے تو پھپھو کا حق بنتا ہے شادی کا۔ اگرچہ پھپھو کی عمر کافی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی میں پھپھو سے پہلے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ یہ سب سوالات دیے جب میں اماں کے پاس پہنچی تو وہ روکھے سے لہجے میں کہنے لگیں، بیٹا جو کرتوت تیری پھپھو کرتی پھر رہی ہے نا، اسے جاننے کے بعد کوئی بھی مرد اسے بہانے نہیں آئے گا۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی اماں بھلا ایسے اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ پھپھو کو کوئی بہانے نہیں آئے گا؟ یہ واقعی پھپھو کا کردار اتنا مشکوک ہے کہ کوئی بھی مرد انہیں اپنی عزت بنانے پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے سوچوں میں ڈوبا دیکھ اماں نے زور سے میرا بازو ہلایا اور سخت لہجے میں بولی، لڑکی جا اور جلدی سے کام نپٹا کر تیار ہو کے آ جا، اور خبردار جو تو نے لڑکے والوں کے سامنے اپنی پھپھو کا نام بھی لیا تو، کیونکہ ہم نے انہیں یہی بتایا ہے کہ تو واحد جوان لڑکی ہے ہمارے گھر۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے ایک بار پھر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر اماں لوگوں نے رشتے والوں سے پھپھو لوگوں نے رشتے کو کیوں چھپایا، مگر میں پھر اپنے ابا کی خاطر چپکے سے کچن میں چلی گئی، اچھے سے کھانا تیار کیا، پھر باقی لوگ سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر اماں کا نکالا گیا گولڈن کلر کا سوٹ پہن کر تیار ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ابا اور چچا کے ساتھ کچھ مہمان بھی گھر میں داخل ہوئے، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ چچی میرے پاس آئیں اور مجھے چائے لانے کا کہہ کر دوبارہ واپس مہمانوں کے پاس چلی گئی۔ چونکہ پھپھو ہر روز کی طرح آج بھی گھر پہ سے باہر رہی تھیں، اس لیے میں خود کو آئینے میں دیکھ کر اپنا اچھے سے جائزہ لینے لگی۔ کچن میں چائے بنانے چلی گئی اور پھر کچھ ہی دیر بعد میں چائے اور کچھ لوازمات ایک بڑی سی ٹرے میں چائے ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ میں نے سب مہمانوں کو اچھے سے چائے سرو کی اور اپنی ہونے والی ساس کے کہنے کے مطابق ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ابا اماں اور باقی سب بھی بہت خوش تھے۔ وہ لوگ تقریباً رشتہ پکا ہی کرنے ہی لگے تھے کہ اچانک پھپھو مجھے پکارتے ہوئے آئیں، ڈرائنگ روم میں آ کر پہنچی۔ پھپھو شاید ابھی باہر سے آئی تھیں اور چونکہ میرے لیے چاکلیٹ لائی تھی، اس لیے وہیں دینے کے لیے وہ مجھے ڈھونڈتی ہوئی یہاں آن پہنچی تھی۔ مگر پہلی بار ان کی آمد مجھے عجیب لگی تھی، کیونکہ انہیں دیکھتے ہی سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ سبھی پھپھو کو دیکھ رہے تھے، مگر کوئی حیرت سے دیکھ رہا تھا تو کوئی حقارت سے۔ اور پھر اس خاموشی کو میرے سسر کی تیز و ترش آواز نے توڑ ڈالا، جو گرج آواز سے بول رہے تھے، ہمیں یہ رشتہ نامنظور ہے، ہم ایسے گھٹیا لوگوں کے گھر سے کبھی بھی اپنا رشتہ نہیں جوڑنا چاہیں گے، جو دوسروں کی بیٹیوں کی زندگی برباد کر کے اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتے ہوں۔ یہ سنتے ہی ابا کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑ چکا تھا، لیکن وہ کچھ بول نہ سکے۔ پھپھو جیسے کمرے میں آئی تھی ویسے ہی واپس آ چکی تھی، مگر ہم سب کی خوشیوں کو برباد کر کے تمام مہمان ہمارے گھر سے جا چکے، مگر ابا سمیت سب بڑوں کے چہرے اپنی اس قدر بدنامی پر لٹک چکے تھے۔ ابا ایک بار پھر پھپھو کو سخت سنا چکے تھے، لیکن اب کیا فائدہ، اب تو مجھ پر ریجیکشن کا بورڈ لگ چکا تھا نا۔ مجھے آج پہلی بار پھپھو کے وجود سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی آنسو بہا رہی تھی کہ باہر سے ابا اور پھپھو کی آوازیں، آنے والی آوازوں نے میری توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ پھپھو آج پہلی بار ابا سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ ابا سے کہہ رہی تھی کہ بھائی صاحب، آپ کو باہر کہیں سے بھی علیزے گڑیا کے لیے رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں ہوں نا، میرے پاس اپنی بچی کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ہے۔ پھپھو کے اتنا کہتے ہی ابا بھڑک اٹھے اور پھپھو کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر انتہائی گرجدار آواز میں دھاڑے کہ بے اختیار ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ ابا تقریباً چلاتے ہوئے پھپھو سے کہنے لگے، میں ابھی زندہ ہوں اپنی بیٹی کی فکر کرنے کے لیے، اور خبردار جو آج کے بعد تم نے اس کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈوایا، کوئی ایسی بات بھی دوبارہ کی، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو تمہارے لائے گئے رشتے کے حوالے کر کے اس کی زندگی جہنم نہیں بنانا چاہتا، اس لیے آئندہ سے ایسی کوئی بات کرنے سے پہلے احتیاط سے کام لینا۔ اب آوازیں آنا بند ہو چکی تھیں، شاید ابا اور پھپھو اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، مگر مجھے بہت سی الجھنوں کے حوالے کر کے میں ساری رات ہی یہی سوچتی رہی کہ ابا کیوں پھپھو سے اتنا بدظن ہے۔ کیا ہو جاتا اگر ابا ایک بار پھپھو کا لایا ہوا رشتہ دیکھ لیتے؟ مگر پھر ساتھ ہی میں یہ سوچنے لگی کہ شاید ابا پھپھو کے کسی ایسے راز سے واقف ہیں جس سے میں بے خبر ہوں، اس لیے تو وہ پھپھو کو اتنی باتیں سناتے ہیں، ورنہ بھلا وہ اپنی جان سے پیاری بہن کے ساتھ ایسا خود درا رویہ کیوں رکھتے؟
انہی سوالات میں گھری نہ جانے رات کے کس پہر نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا ایک دن میں اور اماں صحن میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ ہمارے محلے کی خالہ صفیہ اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ لیے ہمارے گھر آئیں اور ایک غریب سے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اسی ہم حیران تھے کہ ان کے گھر کا تو راشن ہی پورا نہیں ہوتا، تو آخر یہ اپنی بیٹی کی شادی اتنی دھوم دھام سے کیسے کر سکتی ہیں؟ اماں اس سے پوچھنے لگیں کہ بہن لاٹری تو نہیں لگی تیری جو تو اپنی بیٹی کی شادی یوں کر رہی ہے؟ جبکہ اماں کی بات سنتے ہی وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں کہ باجی یہ سب تو اللہ کا کرم ہے اور آپ کی مہربان شائزہ کا احسان ہے۔ باجی شائزہ نے ہی میری بچی کا رشتہ دبئی کے ایک بہت امیر گھرانے میں کروایا ہے، اور میری بچی کی شادی کا سارا خرچہ بھی باجی شائزہ ہی اٹھا رہی ہیں۔ پھپھو کے رشتہ کروانے کی بات سنتے ہی اماں کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا۔ اماں ایک دم پریشان ہو گئی تھی اور خالہ صفیہ سے مزید بہت سے سوالات کرنے لگیں۔ کیا اس کی بیٹی نے اس کا ہونے والا داماد دیکھا ہے؟ کیا وہ اس رشتے سے دل سے راضی ہیں؟ اور پتہ نہیں ایسے کتنے ہی سوال اماں نے خالہ سے کر ڈالے تھے، جبکہ خالہ صفیہ مطمئن سی ہوئے سارے سوالات کے جوابات دیتی رہیں اور کارڈ دے کر چلی جا چکی تھیں، لیکن اماں اب تک پیلی پڑی ہوئی تھیں۔ میں جو خالہ صفیہ کی باتیں سن کر دھنگ رہ گئی تھی، اماں کی حالت دیکھ کر مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں عجیب ششوپن میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ایک طرف لوگوں کا پھپھو کو اتنا اچھا، مہربان اور نیک سیرت کہنا، اور دوسری طرف پھپھو کو گھٹیا چال باز اور فریبی کہنا۔ کیا تھی آخر پھپھو کی سچائی؟ دن یوں ہی بے کیف سے گزرنے لگے تھے۔ روز مجھے رشتے والے دیکھنے آتے اور پھر جو ہی انہیں پھپھو کا پتہ چلتا تو وہ رشتہ بنانے سے پہلے ہی دوڑ کر چلے جاتے۔ میری عمر ہوتی جا رہی تھی، لیکن ابا اور اماں بہت زیادہ پریشان تھے۔ ابا کی بس یہی کوشش تھی کہ کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے اور وہ مجھے بیاہ کر اس گھر سے رخصت کر دیں۔ اسی ٹینشن اور پریشانی میں ابا کی صحت بھی اب کافی خراب رہنے لگی تھی۔ ایک دن سب لوگ دسترخوان پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے کہ پھپھو تحمید باندھنے لگیں اور پھر دھیرے سے کہنے لگیں، علیزے کے لیے رومانیہ سے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ علیزے وہاں بہت خوش رہے گی، لڑکا بھی بہت اچھا ہے، علیزے کو بہت محبت سے رکھے گا۔ میں خاموشی سے پھپھو کی باتیں سنتی رہی، جبکہ پھپھو کی بات ختم ہوتے ہی ابا نے فوراً رشتے سے انکار کر دیا۔ پھپھو مایوس نظروں سے ابا کو دیکھنے لگی اور پھر دوبارہ اسے میرے رشتے کے لیے استفسار کرنے لگی۔ آج شاید ہر صورت ابا کو منانا چاہتی تھی، لیکن ابا بار بار انکار کرتے چلے جا رہے تھے۔ یوں ان دونوں کو بحث کرتا دیکھ میں ان دونوں کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے ابا کی طرف دیکھ کر ضدی انداز میں بولی، ابا بس اب بہت ہو گیا، میری بھی کوئی عزت نفس ہے، میں کوئی شو پیس نہیں ہوں جسے روز لوگ آ کر دیکھتے ہیں اور پھر ناپسند کر کے وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میری بھی باقی لڑکیوں کی طرح شادی کے ارمان ہیں، اس لیے اب جو یہ رشتہ پھپھو لائی ہیں آپ کو اس کے لیے ہاں کہنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ نے اس رشتے کے لیے انکار کر دیا تو یاد رکھیے گا میں پھر عمر شادی نہیں کروں گی۔ اور یہ صرف میری دھمکی ہی نہیں۔ میری بات سنتے ہی ابو بولے کہ بیٹا تو اپنی پھپھو کی حقیقت نہیں جانتی، یہ عورت تجھے برباد کر دے گی۔ وہ مجھے سمجھانے لگے، بیٹا اس عورت کی باتوں میں مت آؤ، اپنے باپ پر یقین رکھو، میں ضرور کسی اچھی جگہ تمہاری شادی کر دوں گا، مگر شاید اس دن میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی داؤ پر لگانی تھی، اس لیے میری عقل پر پردہ پڑ گیا۔ میں ابا کو اپنا فیصلہ سنا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے اماں اور ابا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے، لیکن پھر کچھ دنوں بعد مجھے خبر ملی اگلے چند دنوں میں میرا نکاح اور رخصتی ہے۔ میں پہلی بار دل سے خوش ہوئی تھی، میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ مجھے یہ خبر بھی مل چکی تھی کہ پھپھو جس لڑکے کا رشتہ لائی تھی اسی سے میری شادی طے پائی ہے، اور مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ میرے لیے یہی کافی تھا کہ میری شادی ہونے جا رہی تھی۔ اتنے سالوں کے انتظار کے بعد آج بالآخر میرے نکاح کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ میری خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی، لیکن کون جانتا تھا کچھ دیر بعد ہی میری یہ خوشی بہت بے دردی سے مجھ سے چھین لی جائے گی۔ میرا نکاح ہو چکا تھا اور آج ہی میں ہماری فلائٹ تھی رومانیہ کی۔ سب سے مل کر میں اپنے گھر سے رخصت ہو گئی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ابھی تک میں نے اپنا شوہر نہیں دیکھا تھا۔ فلائٹ بھی میرے ساتھ ایک طرف میری ساس اور دوسری طرف نند تھی۔ سارے راستے میں یہ سوچ کر پریشان رہی، نہ جانے میرا شوہر کہاں غائب ہو گیا ہے۔ رومانیہ پہنچنے کے بعد ایئرپورٹ سے لے کر گھر پہنچنے تک میری ساس اور نند ہی میرے ساتھ رہی، اور پھر گھر پہنچ کر کھانا کھلانے کے بعد وہ مجھے ایک خوبصورت سے پھولوں سے سجے کمرے میں بٹھا کر چلی گئیں۔ میں کمرے میں بیٹھی اچھے سے سارے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ واقعی بہت خوبصورت تھا، کمرے میں پڑی ہر چیز انتہائی قیمتی اور نفیس تھی، پر میں پرجوش سی ہوئی سارا کمرہ دیکھ رہی تھی۔
میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، جبکہ جیسے ہی میری نظر میرے شوہر پر پڑی تو مجھے لگا میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گی، کیونکہ میرا شوہر اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھوں میں کچھ اور تھا، کچھ ایسا جسے دیکھ کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ لوگ پھپھو کو چال باز کیوں کہتے تھے۔ آج مجھے پتہ لگا ابا پھپھو کے لائے گئے رشتے سے آخر کیوں پریشان کرتے تھے۔ میرے گلے میں آنسو کا پھندا سا لگ گیا۔ اب بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میں اب پھپھو کو بددعائیں دینے لگی تھی۔ مجھے پچھتاوا ہونے لگا، کاش میں پھپھو کے لائے گئے رشتے سے انکار کر دیتی، کاش میں ابا کی بات مان لیتی، لیکن اب پچھتانے کا نہیں، کچھ کر دکھانے کا وقت تھا۔ اب بس میں کسی نہ کسی طرح واپس پاکستان جانا چاہتی تھی۔ پھپھو کی حقیقت چیخ چیخ کر سب کو بتانا چاہتی تھی۔ جیسے جیسے میرا شوہر اسے اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑے میری طرف بڑھ رہا تھا، میری جان نکلتی جا رہی تھی، کیونکہ میرا نام علیزہ نور ہے، میری عمر 25 سال ہے، میں نے ایف اے تک کی تعلیم حاصل کی، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اسی بہت لاڈ پیار سے پالا گیا تھا مجھے۔ لیکن جب بات میری شادی کی آئی تو میری قسمت جواب دے گئی۔ میرے ماں باپ کی کوششوں کے بعد بھی میرا کوئی رشتہ نہ ہوا تو میری پھپھو نے میری شادی کروا دی۔ میں اپنی شادی سے بہت خوش تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو سامنے والے منظر نے میری زندگی کے تہل و بالا ہلا کر رکھ دیا۔ اس لیے اپنی زندگی برباد ہونے سے بچانے کے لیے میں پہلے ہی دن اپنے سسرال سے بھاگ کر واپس پاکستان آ گئی۔ میں اپنے شوہر کے سامنے بہانہ بنا کر کمرے سے نکل کر سیدھا ڈرائنگ روم میں چلی گئی، جہاں ہمارا سارا سامان پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اس میں سے اپنا بیگ نکالا جس میں میرا پاسپورٹ اور پیسے تھے۔ میں جلدی سے وہ بیگ اپنے کندھوں پر ڈال کر گھر سے باہر نکل آئی۔ میں نے تھوڑا سا پیدل سفر طے کرنے کے بعد ایک کیب کروائی اور ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر مجھے اپنی ٹکٹ بک کروانے میں بہت دشواری پیش آئی، لیکن شاید میری قسمت میرا ساتھ دے رہی تھی، اس لیے مجھے ایک پاکستانی ایجنٹ مل گئے جو خود بھی پاکستان ہی جا رہے تھے۔ انہوں نے انتظامیہ سے بات کر کے میری ٹکٹ بک کروا دی اور پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتی جہاز میں سوار ہوتی اپنے وطن پاکستان لوٹ آئی۔ میں اللہ اللہ کر کے بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئی۔ میرے گھر والے یوں اچانک مجھے اپنے سامنے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اماں ابا کا تو پریشان سے برا حال ہو گیا تھا۔ پھپھو مجھے دیکھتے ہی گلے لگانے کے لیے میری طرف بڑھی ہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں روک دیا۔ میں نے نفرت سے ان کی طرف دیکھا اور پھر سب گھر والوں کو کیا پھپھو کی حقیقت بتانے لگی۔ میں نے سب کو بتایا میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے انتظار کے بعد میرے شوہر کمرے میں داخل ہوا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں تقریباً 1 سال کا بچہ اور ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ میں نہیں جانتی تھی پھپھو میرا رشتہ کسی ایسے شخص کے کر دیں گی جو شادی شدہ ہو اور اپنی پہلی بیوی کا بچہ اسے چھین کر لے آئے، ایک ماں کو بچے سے جدا کر دے اور دو بیویوں کے ہونے کے باوجود کسی تیسری نامحرم لڑکی کی تصویر ہاتھ میں اٹھائے گھومتا پھرے گا۔ ایسے شخص سے شادی کرنے سے تو بہتر تھا میں ساری عمر کنواری ہی رہتی، کم از کم کسی معصوم کی ہائے تو نہ لیتی۔ میں سارا سچ بتانے کے بعد سب بڑوں کے چہروں کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے لگا کہ میری بات سنتے ہی ابا پھپھو کو گھر سے نکال دیں گے، اماں پھپھو کو بددعائیں دیں گی، پھر ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ ابا نے دیکھ کر افسوس سے نفی میں سر ہلانے لگے، جبکہ اماں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور پھپھو تو باقاعدہ رونے لگ گئی تھی۔ میں سب کو حیرانگی سے دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ آخر یہ لوگ پھپھو کو کچھ کہہ کیوں نہیں رہے اور یہ مجھے کیوں اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں ابا پھپھو کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، شائزہ بیٹا، اس بیوقوف کو بتاؤ، حقیقت بتاؤ، اسے بتاؤ کہ یہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر کے چلی آئی ہے۔ ابا کا پھپھو کو بیٹا کہنا مجھے حیرت میں ڈال گیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے پھپھو کو دیکھنے لگی جو اپنے آنسو صاف کر کے دھیرے دھیرے سے بولنے لگی۔ ان کی زبان سے ایسے ایسے انکشافات سن کر مجھے لگا جیسے میری روح ابھی میرے جسم کا ساتھ چھوڑ دے جائے گی۔ پھپھو کہنے لگی، میں جب کالج میں تھی تو ان دنوں مجھے کچھ لوگ دیکھنے آئے، لیکن چونکہ ہمارے حالات ان دنوں بہت خراب تھے اس لیے وہ لوگ رشتے سے انکار کر کے چلے گئے۔ میں نے یہ بات دل پہ لے لی۔ ایک دن یوں ہی کلاس میں اداس سی بیٹھی تھی تو مجھ سے میری اداسی کی وجہ جاننے کے بعد میری دوست گلنار مجھ سے کہنے لگی، شائزہ میں تجھے ایک ایجنسی سے ملوانا چاہتی ہوں جس کے ساتھ کام کرنے کے بعد تیرے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اس ایجنسی کے ساتھ کام کرنے لگی۔ میں غریب گھرانوں کی لڑکیوں کی شادی باہر کے ممالک کے لوگوں سے کرواتی تھی۔
شادی کا سارا خرچہ ایجنسی ہی اٹھاتی تھی، لیکن جن سے شادی کرواتی وہ لوگ زیادہ تر طلاق یافتہ رنڈوے یا اپاہج ہوتے تھے، اور یوں ایجنسی والوں کی طرف سے مجھے لاکھوں روپے ملتے۔ میں نے 2-3 شادیاں تو ایسے ہی کروائیں، لیکن پھر جب ان کا انجام دیکھا تو مجھے خوف خدا نے گھیر لیا۔ اس لیے میں نے اللہ سے سچی توبہ کی اور کام چھوڑ دیا۔ اس کام کے بعد میں نے ٹیچنگ شروع کر دی۔ میری نیک نیتی اور کام کی لگن سے متاثر ہو کر میری پرنسپل نے مجھے اپنے شوہر کی کمپنی میں جاب دلوا دی، اور وہ کمپنی کے اونر ایک عوامی خدمت گار ادارے کے ہیڈ بھی تھے۔ یوں ان کے ساتھ مل کر میں نے واقعی بہت سی غریب اور لاچار بیٹیوں کی اچھی جگہ گھر بسائے۔ اللہ نے تو مجھے معاف کر دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے شاید مجھے معاف نہیں کیا تھا جن کے گھر میں برباد کر چکی تھی۔ اس لیے انہوں نے میرے بھائیوں کو میرے 2 نمبر کام کے بارے میں بتایا، پورے محلے میں میرے کردار کو گندا کیا، لیکن میں خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی، کیونکہ بے شک میں اب اللہ سے معافی مانگ چکی تھی۔ لیکن ایک وقت میں نے غلطی کی تھی نہ، مگر میری جان عزیزے، جس شخص سے میں نے تمہاری شادی کی ہے وہ بہت اعلیٰ کردار کا مالک ہے۔ اس کی پہلی بیوی اپنے بچے کو جنم دیتے ہی مر گئی تھی۔ اس نے دوسری شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب تمہاری تصویر اسے دکھائی گئی تو اسے پہلے ہی نظر میں تم سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اسی محبت میں اس نے تمہیں اپنا بنایا تھا، اور تمہاری شادی بھائی صاحب کی مرضی سے ہوئی ہے، کیونکہ جب انہوں نے لڑکا دیکھا تو انہیں بھی بہت پسند آیا تھا۔ وہ اپنی حقیقت بتا کر خاموش ہو چکی تھی، لیکن مجھے اب چاروں طرف سے شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ کاش میں صرف ایک بار اپنے شوہر کی بات سن لیتی، بدگمانی کی بجائے سمجھداری سے کام لیتی، تو آج یوں ہی نہ کھڑی ہوتی۔ میرا دل رونے لگا تھا کہ پھپھو نے میرے شوہر ہاور اعظم کو فون کیا اور اسے بہانہ بنا کر کہنے لگی کہ بھائی صاحب کی طبیعت اچانک ہی بہت بگڑ گئی تھی، اس لیے علیزے کو تمہیں بتائے بغیر ہی یوں اچانک پاکستان آ گئی۔ میں سب سے معافی مانگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے ہی دن میرا شوہر اپنے بیٹے کے ساتھ پاکستان مجھے لینے آ گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ یوں ہم رومانیہ واپس آ گئے اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے، جبکہ پھپھو شائزہ کو بھی ان کے صبر کا پھل مل چکا تھا۔ ابا کے دوست کے بیٹے وحید قریشی کے ساتھ پھپھو کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، مگر آج بھی میں یہ سوچ کر پچھتاتی کہ کاش میں بدگمان ہونے کی بجائے صرف ایک بار اپنے شوہر سے سب باتیں کلیئر کر لیتی، تو اس رات مجھے اپنوں کے سامنے یوں شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔